खुदावन यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में पादरी इमैनुअल गिल की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। आज ईद पेंतिकोस्त के मौके पर रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी पहली 8 आयत आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। रसूलों के अमाल पहला बाब और पहली 8 आयत में यूँ लिखा है, ए थियोफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर ज़िंदा ज़ाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, क्या खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने हाज़िर हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी तमाम नेमतों के लिए, बरतों के लिए और ख़ास तौर से अपने निजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने इस दुनिया में भेजा कि हमारी खातिर हर तरह का दुख उठाए, सलीब पर मारा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसकी फ़िदया बख्श मौत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन तक लोगों को खुदावंद ज़ाहिर होता रहा। रहीम बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि जो वादा तूने रूहुल कुद्स के नज़ूल का किया था, जब वो पूरा हुआ तो जो इख्तियार, जो कुव्वत तूने अपने लोगों को दी, बख्श दे कि आज खुदावंद तेरे अदना खादिम के वसीले से भी वो कुव्वत इस्तेमाल हो। तेरा पाक कलाम बहुत से लोगों तक जब पहुँचे तो उनके लिए मुअस्सर साबित हो। मैं घटूं और ज़रूर है कि खुदावंद इस पैगाम के वसीले से तू बढ़े। बख्श खुदावंद कि हम जब इसे सुने और सुनाएं तो हम सब के लिए बरकत का सबब बने। मसीह यीशु के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, सुन और बख्श दे, आमीन। आज मसीही कलीसिया को जन्मदिन मुबारक हो। पेंतिकोस्त कलीसिया का जन्मदिन है और आज हम एक जन्मदिन या सालगिरह की एक ऐसी हैरत अंगेज़ तकरीब के बारे पढ़ते हैं जो 2000 साल से ज़्यादा अरसा पहले वक़ू में आई, जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और रसूलों को कुव्वत बख्शी गई। उसी रोज़ 3000 से ज़्यादा लोगों ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और कलीसिया ने इस सरज़मीन पर पहली मर्तबा एक तहरीक की सूरत में आगाज़ किया और उस वक्त से ज़िंदगी एक जैसी नहीं रही। कभी भी सालगिरह की किसी अच्छी तकरीब में
جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں تحائف بھی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کی طرف سے اس تقریب میں جو تحائف دیے گئے، سالگرہ کے ان تحائف کے بارے اچھی بات یہ ہے کہ یہ تحائف ایسے تحائف ہیں جو جاری رہتے ہیں، چونکہ ہم اس دنیا میں یسوع مسیح کی کلیسیا کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ تحائف آج بھی ہمارے ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ یہ تحائف ہیں کیا۔ ان تحائف کو ہم مختلف طرح سے، بلکہ میں کہوں گا کہ مختصر طور پر یوں بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا اس کے بارے ہم یہاں کلام مقدس میں اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اب قوت کے لیے انگریزی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پاور، POWER، اور ان تحائف کو جو آج اس سالگرہ کی تقریب میں ملے انہیں بیان کرنے کے لیے میں انہی حروف یعنی POWER کو مختلف طور پر استعمال کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحائف ہیں کیا۔ جیسا میں نے گزارش کی کہ قوت کے لیے لفظ پاور استعمال ہوا ہے، ان میں جب پاور ہم دیکھتے ہیں تو پہلا جو حرف ہے وہ ہے P، تو اسے ہم کہیں گے پریئرز آنسرڈ، یعنی دعاؤں کا جواب مل گیا۔ پنتیکوست کے دن یسوع نے جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل ہوئی۔ یسوع مسیح نے رسولوں کو ہدایت کی تھی کہ روح القدس کے ملنے کے لیے، روح القدس کی قوت ملنے کے لیے یروشلم میں انتظار کرو۔ یسوع نے کہا اس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پہلے باب کی 4 اور 5 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے۔ اس نے انہیں انتظار اور دعا کرنے کے لیے کہا، اور آج بھی خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ رحم اور بھلائی کا وعدہ کرتا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے اور وہ بھلا ہے، اور خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ عبرانیوں کے خط کے 5 باب کی 13 آیت میں یہ بتاتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 33 آیت میں اس طرح ہمیں بتایا گیا۔ اب خدا نے پنتیکوست کے دن رسولوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وعدے کے پورا ہونے میں کچھ وقت لگا۔ انہوں نے 40 دن تک دعا کی، اور یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید رسول حیران ہوتے ہوں کہ نہ معلوم یہ وعدہ پورا ہوگا بھی یا نہیں، اور جو کچھ یسوع نے کہا ہے وہ حقیقت میں وقوع پذیر ہوگا یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر جا چکا ہے اور ہر روز انتظار
मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। याद रखिए कि हमारे लिए खुदा के वादे हमारे लिए भी आहिस्ता आहिस्ता पूरे होते हैं, लेकिन हमें भरोसा करने की जरूरत है कि कोई भी काम जिस वक्त खुदा करता है दरअसल वही वक्त मुनासिब होता है। जो वक्त हमने अपने जहन या दिल में ठहराया होता है वो मुनासिब नहीं होता। जिस वक्त जो काम खुदा करता है वही उसका मुनासिब वक्त होता है। और मैं कलाम मुकद्दस पढ़ता हूँ तो मुझे अब्राहम के बारे या अब्राहम की मिसाल से और कोई बेहतर मिसाल नहीं मिलती कि किस तरह से उसने बड़े साल इंतज़ार किया और फिर खुदा ने अपने दुरुस्त वक्त पर उसे इसहाक की सूरत में बेटा बख्शा। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात हैं, हम सारे कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे दुआ कर रहे हैं। खुदावंद इस खतरनाक बीमारी से हमारी जान छोड़ा, क्योंकि इससे बहुत सी जिंदगियों का नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया में लोग दुख उठा रहे हैं। लोग मुआशी बहरान और तन्हाई और ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे। हम उम्मीद करते थे कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की इबादत यानी ईद क़यामत हम गिरजाघरों में कर सकेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ इस कोविड-19 की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग बहुत दुख उठा रहे। फिर मदर्स डे आया, हमने सोचा कि शायद इस पे हम गिरजाघरों में इकट्ठे हो सकें, वो भी ना हो सका। लेकिन कम से कम आज पाकिस्तान में मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज ईद पेंतिकोस्त के दिन हम इबादत के लिए गिरजाघरों में इकट्ठे हो सके। हो सकता है कि ये ख़तरनाक वबा ज़वाल हो, इसलिए हमें दुआ करने की अशद ज़रूरत है। गुजारिश ये है कि दुआ करते रहें और करते रहें। खुदा हमेशा हमारी दुआएं सुनता है और मुनासिब वक्त पर जवाब देता है। दुआ करते रहें, दिल छोटा न करें, हिम्मत ना हारें। जब हम इंतज़ार करते हैं तो इस दौरान खुदा हमें उसी सूरत और शबीह पर ढाल रहा होता है जिस पर हम बुनियादी तौर पर पैदा किए गए थे, और हमारे लिए नए मौक़ों की राह तैयार कर रहा होता है। असीसो, मैं समझता हूँ कि इस वक्त खुदा कलीसिया को कुछ नया करना, क्योंकि मैंने देखा मेरे का चंद दोस्त, मैं खुद, हमने इस दौरान वो कुछ सीखा जो हमने पहले नहीं सीखा था। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त खुदा कलीसिया को कुछ नया करना, नई टेक्नोलॉजी सीखना, बहुतेरों की दिन रात की मेहनत को खराज तहसीन पेश करना, मेरा मतलब तमाम दुनिया के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ और दीगर अमला जो कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों के इलाज पर मुतय्यर है, जिस अंदाज से हमने इस दौरान उन्हें खराज तहसीन पेश किया है, हमने आज तक उनकी खिदमत को ऐसे नहीं सराहा था। और फिर न सिर्फ यही, बल्कि मुफलिसों की, गरीब गुरबा की पुकार सुनना, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना, माहौल पर तवज्जो देना और उन लोगों के दिल की आवाज़ सुनना सिखा रहा है जिन्हें हमने अपनी अपनी मसरूफियात के बायस कभी वक्त ही नहीं दिया। ऐ कलीसिया,
مسلسل دعا کرتی رہے، خداوند ضرور جواب دے گا۔ خدا وفادار ہے، خدا بھلا۔ تو یہ تھا پہلا حرف، یعنی پاور کا پی ہم نے دیکھا کہ پریئر آنسر، دعاؤں کا جواب۔ اب اس کے بعد جو لفظ حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے او، جس کے لیے میں کہوں گا ادر لینگویجز۔ او اسٹینڈس فار ادر لینگویجز، یعنی غیر زبانیں۔ کیا حیرت انگیز اور شاندار تحفہ تھا! گلیلی مردوں نے غیر زبانوں میں باتیں کرنا شروع کر دیا۔ غیر زبان بولنے کے لیے انہیں کسی اسکول میں، جس طرح ہمیں غیر زبان سیکھنے کے لیے کلاسز لینا پڑتی ہیں، انہیں کسی طرح سے بھی کسی اسکول میں کلاسز لینا نہیں پڑی۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں کئی طرح سے تفسیر اور تشریح کرتے ہیں، لیکن ایک بات کو یکسر بھول جاتے ہیں کہ خدا نے غیر زبانوں کا تحفہ اس لیے دیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یسوع مسیح اور نجات کے بارے جان سکیں۔ یہ پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کیوں غیر زبانوں کا تحفہ ملا؟ تاکہ لوگ، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح اور نجات کے بارے جان سکیں، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ یہ پاک کی نعمت ہے جسے عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ حالانکہ یہاں اگر ہم دوسرے باب میں پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کتنی اقوام کے لوگ شامل تھے۔ یہاں 5ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرے باب کی 5ویں آیت میں، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ پھر آگے ایک ایک کے بارے بتایا بھی گیا، اور 7ویں آیت میں لکھے، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیا اور پنتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لیبوا کے علاقے کے رہنے والے، جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کوریتی اور عرب، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ وہ جو زبان بھی بول رہے تھے، جو سامعین تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری ہی زبان بول رہے ہیں۔ یہ تھا غیر زبانیں بولنا، یہ تھا آج کے دن غیر زبانوں کا نازل ہونا۔ روح القدس کی جو برکت تھی، روح القدس کا جو تحفہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ شخص جو بول رہا ہے یہ میری ہی زبان بول رہا۔ اور یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بولنے والے ہیں انہیں تو خود یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی زبان بول رہے ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں۔ یاد رکھیے، یہ تحفہ ہر ایک کے لیے تھا، نہ کہ صرف یہودیوں کے لیے۔ یہ تو یسوع مسیح اور نجات کے بارے ہر ایک کو بتانے کی بات تھی۔ آج بھی خدا یسوع مسیح کی خوشخبری سب لوگوں، قوموں اور نسلوں تک پہنچاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری ہر ایک تک پہنچانے کے لیے ہمیں ہر ممکن طریقہ استعمال کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ طریقہ زبان سے بولنا بھی ہو سکتا ہے، وہ طریقہ اشاروں کی زبان بھی ہو سکتا ہے، وہ طریقہ ٹویٹر، میسنجر
یوٹیوب بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ شاید اس وبا کے وسیلے خدا کلیسیا کو کچھ نیا کرنا یا نئی ٹیکنالوجی سکھا رہا. تو یہ مختلف طریقے ہیں جن کے وسیلے سے ہم خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور میرا اپنا یہ مشاہدہ ہے کہ اب جتنے لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، میسنجر، فیس بک، یوٹیوب، اس سے پہلے شاید کبھی نہیں ہوا انجیل مقدس کے پھیلاؤ کے لیے، کیونکہ لوگ گھروں میں تھے، لاک ڈاؤن تھا، آن لائن عبادات ہوتی رہیں، اور خدا کے خادموں نے گھروں میں بیٹھ کر پیغامات دیے اور لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر سنے. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ طریقہ جو ہے زبان سے بول کر ہو سکتا ہے، اشاروں کی زبان ہو سکتا ہے، ٹویٹر، میسنجر یا یوٹیوب ہو سکتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور طریقہ بھی ہے. اب وہ کون سا؟ جب آپ محبت کی زبان بولتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کسی دوسرے کی زبان آتی ہے یا نہیں. محبت ایک ایسی زبان ہے جو وسیع پیمانے پر خدا کے بارے بیان کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. پولس رسول کی معرفت بہت واضح طور سے بتایا گیا تھا کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ. پھر اسی باب میں کرنتھس کے کلیسیا کے نام پولس رسول کی معرفت پہلا خط جو تھا 13واں باب جو ہے، پھر اسی کے آخر میں لکھے غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت. یعنی یہ ایک زبان ہے جس سے خداوند کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. مجھے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، مجھے بڑی برکت بھی اس بات سے ملی کہ فلادلفیا امریکہ میں ایک ایسی خاتون ہے جو اس عالمی وبا کے دوران سماج سے محروم لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے. وہ اپنے پاسٹر صاحب کے پیغامات جو ہیں فیس بک پر ترجمہ کرتی ہے تاکہ دیگر ریاستوں اور دیگر ممالک کے وہ لوگ جو سماج سے محروم ہیں وہ بھی سمجھ سکیں کہ کیا پیغام پیش کیا گیا. یہ محبت ہے. یہ اشاروں کی زبان میں محبت کا اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے. اب تیسرا جو حرف اس میں ہے یا تیسرا لیٹر جو اس میں آتا ہے پاور میں، وہ ہے ڈبلیو، جسے ہم کہیں گے کہ یہ ڈبلیو جو ہے اٹ اسٹینڈس فار وٹنس، گواہی دینا یا گواہی کے لیے. پنتیکوست کے دن رسولوں نے نہ صرف غیر زبانوں کا تحفہ پایا بلکہ وہ اپنے تجربے کے گواہ بھی تھے. انہوں نے یروشلم میں موجود بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے کاموں کے بارے بتایا، اور انہوں نے کلام مقدس میں یوئیل نبی کی معرفت کلام کا حوالہ بھی پیش کیا. یوئیل نبی کی کتاب کے دوسرے باب کی 28ویں آیت سے 32ویں آیت تک جو لکھا ہے. میں تو یہ سمجھا ہوں کہ کسی بھی کلیسیا کی روحانی ترقی اور لوگوں کو یسوع مسیح کو قبول کرنے میں مدد کرنے کے لیے آپ کی شخصی گواہی بہت ضروری اور بڑی طاقتور چیز ہے. اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اتوار گرجا گھروں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن ہم اکثر اوقات خوف محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم سچی گواہی سے کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے.
ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ دوسروں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار جو ہے وہ کس طرح کیا جائے، اپنا ایمان دوسروں کے سامنے کس طرح پیش کیا جائے، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پادری صاحبان اور مبشروں کا کام ہے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، یہ کام مشکل نہیں ہے۔ سادگی سے صرف لوگوں کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی زندگی میں کیا کیا، اور وہ گواہی آپ دیکھیں گے کہ کتنی طاقتور ہے اور کتنی مؤثر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو شخصی طور پر بتائیں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ جس طرح تقریباً گزشتہ 2 ماہ سے بھی زیادہ عرصے تک ہم گھروں میں ٹھہرے رہے، اور ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ لوگ فیس بک پر، یوٹیوب پر اس قابل ہوئے کہ بہت سے خادموں کے پیغامات بھی سن سکے، اور پھر ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی گواہی سے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ ایمان کی تقویت اور تازگی پا رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سڑکوں اور ہسپتالوں کے اندر اور باہر کس طرح سے خدا کی حمد کی جا رہی ہے اور دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کی ایک برکت یا اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہمارے سامنے آیا، اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خدا اس سے ہمارے لیے کیا کر رہا۔ جیسا میں بات کر رہا تھا کہ بہت دفعہ ہم جھجک محسوس کرتے ہیں کہ جی میں نہ تو کسی کو ناراض کرنا چاہتا ہوں اپنے ایمان کا اظہار کر کے، یا مجھے گواہی دینا نہیں آتا۔ دیکھ، کرنا کیا، صرف یہی کرنا ہے نا کہ آپ اپنی زندگی میں خداوند کی طرف سے کیا ہوا کام لوگوں کو بتا دیں۔ پھر جو سب سے بڑا بہانہ ہمارا ہوتا ہے کہ جی میری کوئی سنتا نہیں ہے، میں کس کو بتاؤں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، ہم گاؤں میں بھی رہے ہیں، شہر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دنیاوی باتیں کرنے کے لیے آپ کو لوگ مل جاتے ہیں یا آپ لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے کا وقت آئے تو آپ کو لوگ نہیں ملتے۔ اگر آپ کوشش کریں تو ایسا ممکن ہے، آپ کو لوگ مل جائیں گے جنہیں آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے بتا سکیں گے۔ میں گزارش کرنے لگا تھا کہ ہم گاؤں میں رہے ہیں اور آپ شہر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسا گلاں کرنی ہون تو 8-10 بندے کٹھے کر لینے ہیں، تاش کھیڈنا ہوئے تو ایسے بندے کٹھے کر لینے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی گواہی سانوں بندہ کوئی نہیں لبدا، کیونکہ ہم کرنا نہیں دراصل چاہتے نا۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، میرے گزارش یہ ہے کہ ہر روز سوچئے کہ میں کن لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے بتا سکتا ہوں، زبان سے، اپنے کردار سے یا محبت سے۔ بائبل مقدس پر اعتراضات کے لیے نہیں، الٹے سوالات کے لیے نہیں، براہ مہربانی صرف اپنی شخصی گواہی کے لیے لوگ ڈھونڈیے جنہیں آپ شخصی گواہی بتا سکتے ہیں کہ میری زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کیا ہے۔ رسولوں نے یہی کیا تھا اور دنیا پلٹ کے رکھ دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم بھی دیانتداری اور وفاداری سے یہ کریں تو لوگ تبدیل ہوں گے۔ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ایسا نہ کریں، بلکہ یسوع کی گواہی کے لیے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان تک خداوند یسوع مسیح کا پیغام پہنچا سکیں۔ اب اگلا جو لیٹر پاور کے لفظ میں آتا ہے وہ ہے ای۔
اس کو میں کہوں گا کہ آج ہمارے لیے یہ ای جو ہے اٹ اسٹینڈس فار امپاورمنٹ، با اختیار، با اختیار ملنا یا با اختیار بنانا۔ اختیار اور گواہی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پنتیکوست سے پہلے رسول خوف زدہ لوگوں کا ایک گروپ تھا، بند دروازوں میں چھپے بیٹھے تھے، حالانکہ انہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا۔ انہیں خوف تھا کہ یسوع مسیح کے پیروکار ہونے کے سبب شاید وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یسوع مسیح کے پیروکار ہونے کے باعث انہیں قتل بھی کر دیا جائے، اس لیے وہ خوف کے مارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے کلام مقدس کہتا ہے کہ جہاں وہ تھے یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس رات خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا، پطرس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا، باقی اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صلیب کے پاس چند ایک ہی تھے جو اس کی موت کا منظر دیکھ سکے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے دل شکستہ یا پست ہمت گروپ تھا، لیکن خداوند کا شکر کیجیے انہوں نے دعا کرنا شروع کیا اور حالات تبدیل ہونے لگے۔ دعا کے لیے ایک لمبے عرصے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے، اس کے دفن کیے جانے سے پنتیکوست تک، جس روز روح القدس زور کی آندھی اور آگ کے شعلے میں ظاہر ہوا اور انہیں اختیار دیا گیا کہ خوف کو بھول کر لوگوں کا سامنا کرنا شروع کریں۔ یہ تھا با اختیار بنانا یا امپاورمنٹ ان کے لیے۔ رسولوں کو نہ صرف غیر زبانوں میں بولنے کا تحفہ ملا، بلکہ انہیں کلام مقدس کی منادی کرنے کی قوت کا تحفہ ایسی مہارت اور قائل کرنے والی قوت کے ساتھ ملا کہ اس دن کے ختم ہونے تک 3000 لوگ کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ خدا ان تیرا شکر۔ دیکھیے ذرا کس طرح زندگی تبدیل ہوئی۔ وہ جو خوف کے مارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں اپنے گرفتار اور قتل ہونے کا ڈر تھا، جب انہیں وہ سکل، وہ قوت، وہ اختیار جو روح القدس کے وسیلے دیا گیا، تو دیکھیے کہ کیا ہوا۔ ایک ہی دن میں 3000 لوگ تبدیل ہو گئے۔ آج بھی خدا اپنے لوگوں کو انجیل مقدس کی منادی کے لیے روحانی برکات یعنی تحائف سے با اختیار بناتا ہے، وہ قوت دیتا ہے۔ منادی کرنا، تعلیم دینا یعنی پریچنگ اور ٹیچنگ، لوگوں کی مدد کرنا، جس قدر لوگوں نے اس دوران ایک دوسرے کی مدد کی یا ضرورت مندوں کی مدد کی، شاید انہوں نے کبھی اس جذبے سے پہلے نہیں سوچا تھا۔ پھر خیرات کرنے اور دیگر کئی برکات سے خدا نے اس دوران ہمیں با اختیار ایک طرح سے بنایا۔ یاد رکھیے کہ صرف مناد یا پادری صاحبان ہی نہیں، جملہ ذرا غور سے سن لیجئے، کہ صرف مناد یا پادری صاحبان ہی نہیں، جس کسی نے بھی روح القدس کے وسیلے قائلیت پا کر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے منسٹر ہے، وہ خادم ہے۔ جس کسی نے بھی روح القدس کے وسیلے قائلیت پا کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اسے یہ کام جس لیول پر وہ ہے، جیسے بھی ممکن ہو، ہر روز یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم سوچیں کہ خدا نے مجھے اپنی گواہی کے لیے کیا برکت، کیا تحفہ دیا، اور میں اسے
خدا کی خدمت کے لیے کہاں اور کیسے استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. وہ تحفہ جو خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے دیا ہے، میں خدا کی خدمت کے لیے کہاں اور کس طرح سے استعمال کر سکتا یا کر سکتی ہوں. اب اس کے بعد جو آخری لیٹر ہے پاور میں، وہ ہے آر. اسے ہم کہیں گے کہ اٹ اسٹینڈس فار ریجیکشن، رد کیا جانا، مسترد کیا جانا. اس سے پہلے جو تحائف یا جو برکات میں نے گنوائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری تحفہ ہرگز تحفہ محسوس نہ ہو، یعنی رد کیا جانا. جب رسول غیر زبانوں میں باتیں کر رہے تھے تو وہاں بعض لوگوں نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. لوگوں نے خدا کی پاکیزگی، اس کی قدوسیت، اس کی ہولینس جو ہے دیکھی اور ایک طرح سے اسے بے حرمتی پکارا. انہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا جس کا اعلان کیا جا رہا تھا. موجودہ دور میں بھی لوگ انجیل مقدس کی سچائی کی قوت کو رد کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور، غیر مؤثر اور لوگوں کے لیے عدالت کا اعلان کرتی ہے. لیکن انجیل مقدس ہی خدا کی سچائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اور ان کی ایسی سوچ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، یعنی رد کیا جانا بھی ایک تحفہ. کیسے تحفہ ہے؟ تاکہ ہم اس امید کے ساتھ جواب دے سکیں جو ہمارے اندر ہے. اور وہ ہمارے اندر کیا امید ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اس دنیا میں ہمیں ایک بہترین رویہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور مسیحی رویے سے بہتر کوئی رویہ ہو نہیں سکتا. کلام مقدس نے اس ساری بات کو چند الفاظ میں یوں بیان کر دیا: ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، میرے ہم خدمت بھائیوں، جب کبھی ہمیں مصائب کا یا اپنے ایمان کے رد کیے جانے یا تنقید کا سامنا کرنا پڑے تو صرف اتنا یاد رکھیے کہ جس قدر ہمارے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح نے دکھوں اور رد کیے جانے کا سامنا کیا، ہم اپنی پوری عمر اس قدر کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اور ایک شاگرد جو سچا اور وفادار شاگرد ہے، اس کے سامنے ایک بات رہنی چاہیے کہ دکھ، تکالیف اور مصائب ضرور آئیں گے. یعنی اسے دکھ، تکالیف اور مصائب کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ ان حالات میں دکھ، تکالیف یا ایمان کے رد کیے جانے کے دوران وہ اکیلا نہیں ہے. یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے اور فتح مندی کی روح کے ساتھ ہمیں سنبھالتا ہے. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، مجھے امید ہے کہ آج جس طرح رسولوں کو قوت ملی، جس طرح رسولوں کو دلیری ملی، ہم بھی اسی قوت اور دلیری کے ساتھ، بلکہ میں کہوں گا کہ اور زیادہ متحرک انداز میں اپنی خدمت جاری رکھیں گے. اور میری دعا ہے کہ آپ خدا کے پاک روح کے بہت سے تحائف سے لطف اندوز ہوں اور ان کا استعمال نہ صرف پنتیکوس کے دن بلکہ ہر روز کر سکیں. یاد رکھیے، ہمیں دعاؤں کے جواب
दीगर ज़ुबानों में इंजील मुक़द्दस का पैगाम सुनाने, गवाही देने के मौके रूहुल कुद्स के इख्तियार का तोहफ़ा मिला है, और थोड़ा बहुत रद्द किए जाने का भी, ताकि हम हलीम रहें और अपने निजात दहिंदे की राह पर गामज़न रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और ऐसा ही करने और ऐसा ही सोचने का फ़ज़ल अता करे। आमीन। आइए अपने सरों को झुका दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, जिसके सबब हमें दिलेरी मिली कि किस तरह से खुदावंद आसमानी बाप हम तेरी इंजील की मुनादी मुअस्सर तौर से कर सकते हैं, किस तरह अपना खौफ दूर कर सकते हैं, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में नजात के होने वाले काम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बख्श दे कि जहां तक मुमकिन हो, जिन तरीक़ों से मुमकिन हो, हम अपनी ज़िंदगी की गवाही बहुतों तक पहुंचा सकें। अगर आज तक किसी ने तेरे बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो तौफीक अता कर कि वो भी कबूल करे, ताकि उसके अंदर भी एक उम्मीद, एक गवाही हो, और वो गवाही दूसरों के सामने पेश कर सके। रहीम बाप, जिन्होंने कबूल किया उनके लिए ज़्यादा क़ुव्वत, ज़्यादा दिलेरी, ज़्यादा समझ, ज़्यादा फ़हम की इल्तिजा करते हैं, ताकि खुदावंद वो और दिलेरी के साथ तेरा कलाम दूसरों तक पहुंचा सके। इस आलमगीर वबा के दौरान अपने लोगों की भी हिफाजत कर, तो लोगों को बरकत दे कि जो वसाइल भी हमारे पास हैं, जो तरीक़े भी मुयस्सर हैं, उन सब के वसीले हम देखें कि हम तेरा काम किस तरह से और ज़्यादा कर सकते हैं। शिकस्ता दिल ना हो, बल्कि खुदावंद उन मौके का भरपूर फ़ायदा उठाकर तेरा कलाम दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम वक्त तैयार रहें। ताहम जैसा हमने तेरे पाक कलाम में से सीखा कि तूने हर एक काम के लिए खुदावंद एक वक्त रखा है, जो तूने वादा किया था वो तूने पूरा किया, और आज भी हमारा ईमान है कि तू तमाम वादे पूरे करने में सच्चा और आदिल है। तू मुआफ़ करने में भी सच्चा और आदिल है। पूरी दुनिया के लिए तेरे हुज़ूर मिन्नत है, हमारे गुनाह मुआफ़ कर, तेरी पाक मर्ज़ी से इस वबा का ख़ात्मा हो, जो लोगों के प्यारों को खुदावंद उनसे जुदा कर गई। उन्हें सब्र अता कर, जिनके असीस बीमार हैं उनके लिए पूरी सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के इल्तिजा करते। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, दीगर अमला, उन सब की हिफाजत कर। खुदा उनके ख़ानदानों की हिफाजत कर, हमें बरकत दे। और एक दफ़ा फिर मिन्नत है कि पाकरू के वसीले से कायलियत पाकर हमें दिलेरी के साथ अपने पाक कलाम की मुनादी का फ़ज़ल अता कर। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, सुन और बख्श दे। आमीन।